नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी की अपने लोगों में क्या हैसियत रह गई है, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में वो किस हद तक जा सकता है ये सबको मालूम है। हर मर्तबा वो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से हर एक को हक्का बक्का कर देता है। पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो। अरे पाकिस्तानी, तुम टिड्डी की बिरयानी बनाकर खाओ। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत, दोस्तों, कि क्या भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? This is cancer. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's way down heavy on me, and it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? What a joker he is. लेकिन पाकिस्तान से तो इन्हें क्या जवाब आएगा? खुद भारत के अंदर सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। एनीवेज, ये तो नॉन सीरियस बात थी। मैं आज बहुत सीरियस बात करने आया हूँ। टिड्डी दल यानी कि लोकस्ट, जिसका शिकार पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। आइए जोकर्स की बात छोड़ के सीरियस इशू पे बात करते हैं। टिड्डी दल यानी कि लोकस्ट आंधी की तरह आता है। उसका एक लश्कर कई किलोमीटर पर फैले खेतों को पलक झपकते अपनी लपेट में ले लेता है और उसके बाद किसान कुछ भी नहीं कर सकते। टिड्डी दल किसानों की आंखों के सामने उनकी फसल का सफाया कर देता है और ये सिर्फ चंद मिनटों की बात होती है। यही टिड्डी दल अफ्रीका से उड़ता पाकिस्तान भी पहुंचा है। यूएनओ के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टिड्डी दल 90 माइल पर आवर की रफ्तार से परवाज़ करता है, यानी कि एक घंटे में वो 160 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। उसकी परवाज़ की रफ्तार, उसका वॉल्यूम, फसलों के लिए उसकी रग़बत और देखते ही देखते फसलों को चट कर जाने की सलाहियत न सिर्फ फार्मर्स बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। माड़े बंदे आए अगे नहीं असी ना तांद दी थिगड़ी लईए ना ढेड गत्या भी सोना गात लगी। खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। माल दा चारा खत्म हो गया, साडा आप दा कणक दा वसाइला वो खत्म हो गई। फार्मर्स अपनी बेबसी का आलम इस तरह बयान करते हैं कि जब ये लो कास्ट हमारे सामने आती है, हमारे सामने हमारी फसलों को उजाड़ रही होती है, तो हमारी हालत ऐसी होती है कि अब रोए कि कब रोए। ऐसा लग रहा होता है कि कोई हमारे जिस्म से हमारा हिस्सा काट रहा है। FAO के मुताबिक टिड्डी दल के लार्ज क्राउड ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 80 करोड़ अडल्ट कीड़े होते हैं, जो एक दिन में 35,000 इंसानों की खुराक के बराबर फसलें खा जाते हैं। नहीं यार, सिर्फ साउदर्न पंजाब में टिड्डी दल 2,500 एकड़ पर कॉटन की फसल को अभी तक तबाह कर चुका है और अभी समर का आगाज़ है, जिसमें इसके हमलों में ग्रेजुअली इजाफा होगा। इस झुंड का निशाना खरीफ की फसलें होंगी, जिनमें गन्ना, चावल, कपास, मकई नुमाया है। कपास यानी कि कॉटन। पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक अगर मौजूदा सीज़न में अगर 25% फसलों को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान को $2.9 बिलियन का नुकसान होगा, और अगर 50% फसलों को कीड़े मकोड़े खाएंगे तो $5.8 बिलियन का नुकसान होगा। इट्स अ बिग लॉस। पाकिस्तान में टिड्डी दल इस वक्त तकरीबन आधे मुल्क में फैल चुका है। लगभग 60 डिस्ट्रिक्ट टिड्डी दल से मुतासिर हैं, जिसमें सूबा बलूचिस्तान में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ډېره سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړه کړې ده زموږ دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا اوس دا زما په لاس کې دي، دا ټول خوړلي دي، دا ختم کړي دي دا। کرنٹ اور نیکسٹ منتھ کے دوران ٹڈی دل کے مزید جھنڈ ہارن آف افریقہ یعنی کہ افریقہ کے بالکل ایسٹ کارنر میں واقع 5 ممالک ہیں، وہاں سے جون اور جولائی کے مہینے میں، جبکہ ایران میں موجود جون 2 سے 3 ہفتے میں پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے ایران میں اس وقت ٹڈی دل کا ایک بہت بڑا حملہ جاری ہے۔ امریکہ سے تو پریشان تھے ہی، ٹڈی دل بھی آ گئے،
لیکن پاکستان کا مسئلہ دوہرا ہے. جو ٹڈی دل لاسٹ ایئر آیا تھا وہ ابھی تک نکل نہیں پایا اور ملک کے اندر بھی مختلف مقامات پر اس کی گروتھ یعنی کہ بریڈنگ اور اس کے حملے جاری ہیں. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں ٹڈی دل آیا کہاں سے؟ ٹڈی دل کا پاکستان میں 28 برس کے بعد یہ ایک بڑا حملہ ہے. ٹڈی دل ایسٹ افریقہ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوا اور اس سال افغانستان سے بھی ٹڈی پاکستان آیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس مرتبہ ایران سے یہ افغانستان گیا اور وہاں سے پاکستان میں داخل ہوا اور پنجاب کی کچھ علاقوں کی طرف چلا گیا. پاکستان کو ٹڈی دل سے افیکٹڈ ہونے والے چند بڑے ممالک میں شامل کیا جا رہا ہے. بیسیکلی پاکستان میں ٹڈی دل عرب کے ڈیزرٹ سے آیا ہے. عالمی ادارے FAO کے مطابق ٹڈی دل کی تعداد میں 8000 گنا زیادہ اضافہ ہے جو کہ ارلی 2018 میں عرب کے صحراؤں میں یعنی کہ ڈیزرٹس میں تقریباً 50 برس بعد رونما ہوا تھا. تو اس سے ریلیٹڈ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے صحراؤں میں اتنی زیادہ ٹڈی دل کیسے آئی؟ FAO کے مطابق 2018 میں 2 بڑے سمندری بگولوں یعنی کہ سی ارچنز کی وجہ سے ایک ایمٹی کوارٹرز نامی ڈیزرٹ میں مور دین یوزول بارشیں ہوئی اور یہ ڈیزرٹ سعودی عرب، عمان، یمن اور کچھ دوسرے عرب ممالک کی سرحدوں سے ملتا ہے. ان بارشوں کے نتیجے میں ٹڈی دل کے 3 نسلیں ایمٹی کوارٹر میں بریڈ ہوئی اور اس کی تعداد میں 8000 گنا اضافہ ہوا. یاد رہے کہ ٹڈی دل کی گروتھ کے لیے نم زمین یعنی کہ موئسٹ سوئل بہت موزوں ہوتی ہے اور بارشوں میں اس کی تعداد میں دگنا تگنا اضافہ ہو جاتا ہے. ایمٹی کوارٹرز میں جس جگہ اس کی گروتھ ہوئی وہاں نگرانی نہیں کی جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کی روک تھام کی جا سکتی تھی. اور جب تک پتہ چلا ٹڈی کے جھنڈ وہاں سے نکل کے دوسرے ممالک کی طرف آلریڈی رخ کر چکے تھے جن میں انڈیا، پاکستان کا بارڈر کا علاقہ، ہورن آف افریقہ، سعودی عرب، ایران اور یمن شامل ہیں. یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان میں ٹڈی دل کی تعداد کیسے بڑھی؟ پاکستان میں ٹڈی دل پہلے سے ہی موجود تھا. سن 2018 میں جب اس نے اٹیک کیا تھا اس کے بعد یہ وہاں سے نکل نہیں پایا. اس نے ملک کے ڈیفرنٹ ڈیزرٹ کے علاقے اسپیشلی بلوچستان میں بریڈنگ کی. ساتھ ہی اس سال ساؤتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ سے یہ جھنڈ پاکستان میں داخل ہوئے. پہلے ٹڈی جس راستے سے پاکستان میں داخل ہوتا تھا اسی راستے سے گرمی کے موسم میں یعنی کہ سمر میں واپس چلا جاتا تھا، لیکن کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے اس مرتبہ بلوچستان میں غیر معمولی بارشیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ وہیں رک گیا. اس وقت ٹڈی دل پاکستان میں بلوچستان، تھر ڈیزرٹ، سندھ، چولستان اور ساؤدرن پنجاب کے علاقوں میں موجود ہے جہاں اس کی بریڈنگ ابھی تک جاری ہے. اچھا میں ایک چھوٹا سا فیکٹ بتاتا ہوں آپ کو لوکسٹ کے بارے میں. ٹڈی کی بریڈنگ انتہائی تیز ہوتی ہے. ایک فیمیل لوکسٹ 200 سے 1200 بچے دیتی ہے. ایک سال میں اس کی 3 نسلیں پروان چڑھ سکتی ہیں. اینی ویز بریڈنگ کے لیے ٹڈی دل اس وقت صحراؤں کا رخ کیے ہوئے ہے اور بلوچستان کے علاوہ چولستان اور دیگر ریتیلے علاقوں میں اپنی تعداد کو تیزی سے بڑھا رہا ہے. یاد رہے کہ مونسون کا موسم ان کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہوگا. پنجاب کے مختلف علاقوں سے نکلنے والے ٹڈی کے جھنڈوں کا رخ چولستان کی طرف تھا. آلدو کچھ کسانوں کے مطابق ٹڈی نے ان کے زرخیز علاقوں یعنی کہ فرٹائل علاقوں میں بچے دے رکھے ہیں. ان علاقوں میں ہے بکھر، خوشاب اور اس سے ملحقہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹڈی کے خلاف جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے. پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے لیے قومی ادارے NDM نیشنل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ کے مطابق Pakistan's government is using planes to spray pesticide. We have now 9 aircrafts. We are looking for 6 more, and I'm sure that we'll be able to take care the locusts which would be coming from Iran as well as from Muscat, and in third phase coming from Africa. ملک بھر میں تقریباً 5 لاکھ ہیکٹر رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے. 1002 ٹیمیں لوکس کنٹرول آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں. NDM کے مطابق 31 مئی تک پاکستان میں 52 ڈسٹرکٹس میں ٹڈی موجود تھا. ان میں بلوچستان میں 31 ڈسٹرکٹس ہیں، خیبر پختونخوا میں 10، پنجاب میں 5 اور سندھ میں 6 ڈسٹرکٹس ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاسٹ 24 آورز میں 4900 ہیکٹر رقبے پر محیط علاقہ ٹڈی مار ادویات سے ٹریٹمنٹ کیا جا چکا ہے. صرف بلوچستان میں 3200 ہیکٹر رقبے پر اسپرے کیا گیا ہے.
اب یہ لوکسٹ پاکستان سے انڈیا کی طرف رخ کر رہے ہیں. پاکستان سے انڈیا پہنچنے والی ٹڈیاں وہاں کیا غضب ڈھا رہی ہیں. پاکستان کی سرحد سے ایڈجسنٹ ریاست راجستھان میں ہر سال ٹڈیوں سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس بار یہ ٹڈی راجستھان کی سرحد پار کر کے اتر پردیش اور مدھیہ پردیش تک جا پہنچے ہیں، جو کہ نارمل بات نہیں ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ افریقہ میں ٹڈیوں کی تعداد میں بڑی پیمانے پر اضافے کی پیش نظر کچھ ممالک نے اس حوالے سے کچھ میجرمنٹ لینا شروع کر دیے ہیں. ان کی روک تھام کے انحصار بہتر کنٹرول اور نگرانی پر ہے. UNO کی تنظیم ڈیزرٹ لوکس انفارمیشن سروسز جو ہے وہ ٹڈیوں کے جھنڈوں کے بارے میں وارننگز، ان کے مقامات اور گروتھ سے متعلق معلومات مہیا کرتی ہے، لیکن ٹڈیوں کی تعداد میں حد سے زیادہ اضافے کے بعد ان کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مزید ایمرجنسی میجرمنٹس لینے کی ضرورت ہے. although اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسے میجرمنٹس لیے جا رہے ہیں جو انوائرمنٹ کے لیے موزوں ہو. ان میں بایولوجیکل پیسٹیسائڈز کا استعمال شامل ہے. عام طور پر انہیں کیڑے مارنے کے لیے یا کیڑے مار دواؤں کا اسپرے کیا جاتا ہے. اس طرح ہینڈ پمپس، گاڑیوں اور پلینز کی مدد سے بہت زیادہ ٹڈیوں کو بہت ہی کم وقت میں ہلاک کیا جا سکتا ہے. لیکن ان ممالک کے لیے ٹڈیوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے جہاں کئی دہائیوں سے ٹڈیوں کا حملہ نہیں ہوا، کیونکہ ان ممالک میں ٹڈیوں کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. جو ان کا بیسک اسٹرکچر ہے وہ اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہے. اب انڈیا اور پاکستان میں برے طریقے سے تباہی مچا رہی ہے. کرونا سے جوجھ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ کرونا سے بڑی جنگ ہمارے لیے یہ ٹڈی یا لوکسٹ کے خلاف جنگ ہے. اب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے سے بہتر ہے کہ اس کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. اسپیشلی انڈین میڈیا کی بات کروں گا. پاکستان میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ انڈیا کی طرف سے حملہ ہے یا ٹیررزم وٹ ایور. جو میں نے آپ کو کلپ شروع میں دکھایا ہے ارنب گوسوامی کا، اس کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہاؤ سیریس دیز پیپل آر. میں انڈینز کی بات نہیں کر رہا، میں صرف میڈیا کی بات کر رہا ہوں. وہ کس طریقے سے پبلک کے برین واش کر رہی ہے، ان کو ملائن کر رہی ہے، مس انفارمیشن دے کے، پرائم ٹائم شو کر کے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے انڈیا میں. بھائی یہ جنگ اس وقت مڈل ایسٹ، ساؤتھ افریقہ اور ہمارا جو ریجن ہے بر صغیر کا، اس سے جوجھ رہے ہیں ہم لوگ، اور اس کے ساتھ ہمیں مل کے ہی لڑنا ہوگا. اب یہ بارڈر ٹو بارڈر کراس کرتی ہیں ساری ٹڈیاں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر مائکرو چپ لگائی گئی ہے یا ٹرانزسٹر لگائے گئے ہیں یا ٹریکنگ ڈیوائسز لگائی گئی کہ ہاں تو نے ادھر جانا ہے، تو نے ادھر جانا ہے. اینی ویز ان بیوقوف لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، لیکن اس مسئلے کا حل بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت جلد غذائی قلت ہو سکتی ہے اگر اس پورے ٹڈیوں کے حملے کو نہ روکا گیا. We have to be serious about it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، صحیح خوش رہیں. السلام علیکم and goodbye.